अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद वक़्त में खुशामदीद। जनाब, इमरान खान की इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जज ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत में पेशी से पहले भी ड्रामे को स्टेज कर दिया गया है और इस ड्रामे के अंदर एक हैरत अंगेज़ ट्विस्ट आया है। और ट्विस्ट ये है कि अमूमी तौर पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पुलिस ने पथराव किया, पुलिस की तरफ से आंसू गैस की शेलिंग की गई, जिसकी वजह से अमन और अमान के ख़तरात पैदा हो गए। लेकिन इस मरतबा तो गंगा ही उल्टी बह गई, यानी पुलिस पर पथराव भी किया गया और वहाँ पर मौजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद थे, उन्होंने ही पुलिस के ऊपर शेलिंग कर दी। है ना अनोखी बात, ये तो उल्टी गंगा वाक़तन बह गई है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कानून की रूह से किसी भी प्राइवेट शहरी के पास ना तो आंसू गैस चलाने वाली गन रखी जा सकती है और ना ही वो आंसू गैस के शेल इस्तेमाल कर सकता है, और वो भी ख़ास तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के ख़िलाफ़। इसका मतलब ये है कि जनाब इमरान खान ने लाहौर में होने वाले ऑपरेशन जो उनके घर पे किया गया, यानी ज़मान पार्क पे, उसके बाद इमरान खान ने अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील किया है। और स्ट्रेटजी में तब्दीली इमरान खान साहब की जो रवानगी है लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक, यानी मोटरवे पे जो उन्होंने सफ़र किया, यकीनी तौर पर वहाँ पर आई होगी। और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि एक और हैरानी का पहलू मिला है इमरान खान साहब की जो लाहौर से इस्लामाबाद रवानगी के दौरान, तो यकीनी तौर पर आप ये पूछेंगे कि जनाब इसमें हैरानी का क्या मामला है। इमरान खान साहब यहाँ से गाड़ी पे बैठे हैं और वो इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इमरान खान साहब रास्ते में एक जगह पर ना सिर्फ रुके हैं, बल्कि उन्होंने एक इंटरचेंज से अपनी गाड़ी को 10 मिनट के लिए मोटरवे से उतारा है और उस 10 मिनट के अंदर इमरान खान साहब ने गाड़ी में किसी शख्सियत से मुलाकात की है, तो ये कहना तो फिर यकीनी तौर पर इसमें तो कुछ ना कुछ लॉजिक्स मौजूद होंगी। अदरवाइज़ तो ये बात मैं नहीं कह सकता कि जनाब ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा ही हुआ है। इमरान खान साहब के साथ जो यहाँ से कॉर्नवे जा रहा था, उसका कलर कहार के करीब एक एक्सीडेंट हुआ, 2 गाड़ियाँ उसमें से उलट गईं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले 3 कारकुनान जो हैं, बताया जा रहा है कि उसमें से ज़ख्मी हो गए। इमरान खान साहब का कॉन्वे चलता रहा और एक इंटरचेंज पर इमरान खान साहब के कॉन्वाय ने वहाँ पर क़याम किया और इस दौरान इमरान खान साहब की जो गाड़ी है वो इंटरचेंज से बाहर निकली और ये इंटरचेंज कोई और नहीं बल्कि चकवाल इंटरचेंज था। और ये चकवाल की पाकिस्तान की सियासत और इमरान खान साहब के साथ चकवाल की कुर्बत, ये किसी तरीके से भी इसको झुटलाया नहीं जा सकता। और ये बात जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, ये बात 100% दुरुस्त है, क्योंकि ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने इस बात के टिकर्स भी चलाए हैं कि इमरान खान ने चकवाल इंटरचेंज पर मुख्तसर क़याम किया। अब वहाँ पर मुख्तसर क़याम करने की अगर इस बात की तस्दीक है तो फिर यकीनी तौर पर चकवाल की अहम तरीन शख्सियत, अब वहाँ पर बैठ के वो रेवड़ियाँ खाने तो नहीं गए थे, वहाँ पर अगर वो रुके हैं तो वहाँ से उन्होंने कोई वो जो भटियारनें बैठी होती हैं, वहाँ से उन्होंने कोई वो चने भुने हुए तो नहीं खाए। वहाँ पर अगर वो रुके हैं तो यकीनी तौर पर चकवाल में कोई ऐसी शख्सियत होगी जिससे उन्होंने मुलाकात करना। वैसे आप गेस करें चकवाल के अंदर कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसके इमरान खान साहब के साथ बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं। बल्कि वहाँ पर एक खसूसी सड़क भी बनाई गई है अच्छे खासे वहाँ पे अरबा रुपए लगाकर, जो लित्तफाल करके एक इस तरह का कोई नाम है गाँव का, वहाँ तक जाती है सीधी नाक की सीध में। और वहाँ पर जो शख्सियत हैं वो कोई और नहीं है बल्कि वो पाकिस्तान के एक वक्त के सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत है, यानी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब। चकवाल जनरल फैज़ हमीद साहब का आबाई इलाका है और वहाँ पर जनरल फैज़ हमीद साहब ने अपने लिए जो सबसे पहली मुलाकातें की थी, वहाँ पर जनरल फैज़ हमीद साहब के सियासत में एंट्री के हवाले से भी कुछ बातें आई थी, जहाँ पर चकवाल की सरकर्दा शख्सियात ने जनरल फैज़ हमीद साहब से इस बात का मुतालबा किया था कि जनाब आप सियासत में आ जाएं। अब ये जो सिचुएशन डेवलप हुई जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, तो मेरा ये मानना है कि इमरान खान साहब जब वहाँ से निकले हैं और इंटरचेंज पर उन्होंने 10 मिनट क़याम किया है, तो उन 10 मिनट के अंदर उनकी एक अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई, जो मेरी राय में जनरल फैज़ हमीद साहब के अलावा और कोई नहीं हो सकती है। जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ से भेजे जाने वाला कोई नुमाइंदा है। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने आगे बढ़कर चक्री के मुकाम पर फिर
اپنی گاڑی کو روکا اور چکری پہ کھڑے ہو کر عمران خان صاحب نے اپنی گاڑی کو رکوا کر ایک ویڈیو بیان جاری کیا، جو نشر بھی کیا گیا ہے، تمام مین سٹریم میڈیا پر بھی نشر کیا گیا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی وہ جو ان کا ویڈیو بیان ہے وائرل ہے، جس کے اندر انہوں نے اس بات کا امکان ظاہر کیا تھا کہ موجودہ حکومت تمام تر جو آئین اور قانون ہے اور اس کے ضابطے اور ہائی کورٹس کے فیصلوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب زمان پارک لاہور میں آپریشن کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس ملاقات اور اس ویڈیو بیان ان دونوں کے بعد ہی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ تمام چیزوں کو سے آگاہ کیا گیا کہ جناب آگے آپ کے لیے خطرہ ہے، لہٰذا آپ کو اپنی اسٹریٹجی کے اندر کسی طرح کی تبدیلی لانی پڑے گی، اور وہ جو تبدیلی آئے گی وہ تھوڑا سا آپ نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ وہ تبدیلی اسٹریٹجک نوعیت کی ہو، جس کے بعد عمران خان صاحب کے کانوائے میں موجود پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی اہم ترین شخصیات نے خیبر پختونخوا میں جو علاقے قریب لگتے تھے موٹر وے سے، وہاں سے اپنے کارکنان کو بلایا گیا، اور خاص طور پر اسلام آباد میں بھی موجود جو پارٹی قیادت تھی اس نے بھی اپنے کارکنان کو وہاں پر جمع کیا اور ان کو خاص طور پر ہدایت کی کہ آپ نے جوڈیشل کمپلیکس کے قریب ہی جمع ہونا ہے اور وہیں پر یہ میدان لگے گا، اور پھر وہاں پر میدان لگا، اور اس کے لیے عمران خان صاحب نے ایک اور بہت ہی زیادہ ٹیکٹیکل چال چلی، کیونکہ جس وقت عمران خان صاحب کی گاڑیوں کو روکا گیا اسلام آباد ٹول پلازا پر، اور وہاں پر کوشش کی گئی کہ عمران خان کی گاڑی کو آئسولیٹ کر کے ایک گاڑی کو اسلام آباد کی حدود میں جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو قافلہ ہے اس کو وہیں پر موٹر وے پر روک دیا جائے، تو وہاں پر بھی عمران خان صاحب نے جو ہے اپنے ساتھ گاڑیوں کی ایک لمبی قطار آگے رکھی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا جب تک یہ نہیں گزریں گی میں بھی جو ہے وہ ٹول پلازا کراس نہیں کروں گا، جس کے بعد عمران خان کی گاڑی کو ان تمام گاڑیوں سمیت وہاں سے گزرنے کی اجازت دی گئی۔ دوسرا ٹیکٹیکل کام عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کیا گیا کہ جیسے ہی وہ کشمیر ہائی وے پر پہنچتے ہیں، جو جہاں پر G11 آتا ہے، جہاں پر جوڈیشل کمپلیکس موجود ہے، وہاں پر عمران خان صاحب نے دانستہ طور پر رانگ وے پر جانا پسند کیا، یعنی وہ راستہ جو جا رہا تھا اسلام آباد میں مین انٹری ہے، جو اگر آپ لوگ اسلام آباد گئے ہوتے جیسے آپ موٹر وے سے اترتے ہیں آپ کشمیر ہائی وے پہ چڑھتے ہیں، اور کشمیر ہائی وے پر یقینی طور پر جو وہاں سے آ رہے ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوں گے، اور جو اسلام آباد سے لاہور یا پشاور کی طرف جا رہے ہیں وہ رائٹ سائڈ پہ ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے لیفٹ سائڈ والی لین کو لینے کی بجائے رائٹ سائڈ والی لین کو لیا، اور وہاں پر ٹریفک کی ایک سچویشن کو جان بوجھ کر کریٹ کیا، کیونکہ اگر ون وے پر آپ جائیں گے تو ادھر سے بھی گاڑیاں آ رہی ہیں، ادھر سے بھی گاڑیاں آ رہی ہیں، تو وہاں پر یقینی طور پر ٹریفک کا جو ہے ایک بد نظمی پیدا ہوگی، اور اس کے نتیجے میں عمران خان چونکہ خود اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی خطرات ہیں، تو اس فیصلے نے اسی طرف اشارہ کیا، اور عمران خان صاحب کے رانگ وے پر آنے کی وجہ سے پولیس کی جو تمام تر پلاننگ تھی وہ دھری کی دھری رہ گئی۔ عمران خان صاحب نے اپنا کارڈ کھیل دیا، کیونکہ جو ٹریپ تھا وہ تو اسی راستے پر تھا نا جو عمومی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور وہیں پر پولیس نے ساری پکٹنگ بھی کی ہوئی تھی، وہیں پر انہوں نے کنٹینرز بھی لگائے ہوئے تھے، اسی راستے کے اوپر کارکنان کو روکنے کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا، اور وہاں پر پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ موجود تھی۔ لیکن عمران خان صاحب نے جب اچانک اپنی جو پالیسی ہے اس کو تبدیل کیا، رانگ وے پر آئے، اور رانگ وے پر آگے بڑھنے کے لیے وہاں پر جو گاڑیاں آ رہی تھیں ان کو مجبوراً پولیس کو پیچھے کی طرف جا کے روکنا پڑا G11 سے پچھلے والے چوک پر، وہاں پر بھی ٹریفک کے مسائل کریٹ ہو گئے، اور اس دوران پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی جوڈیشل کمپلیکس کے سامنے نہ صرف پہنچ گئے بلکہ انہوں نے وہاں پر بھی سین کریٹ کرنا شروع کر دیا، انہوں نے پولیس پر پتھراؤ شروع کر دیا، اور ساتھ ہی پولیس پر شیلنگ شروع کر دی۔ اب یہ جو شیلنگ ہے یہ اپنے اندر ہی بہت زیادہ خطرناک عمل ہے۔ خطرناک عمل اس وجہ سے کہ جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں بتایا کہ پاکستان میں قانون کی روح سے آنسو گیس چلانے والی گنز اور آنسو گیس کے شیل یہ کوئی پرائیویٹ آدمی اپنی کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتا، اور نہ ہی ان گنز اور شیلز کو آپ اپنے پاس آپ کو رکھنے کی اجازت ہے۔ آنسو گیس کے شیلز صرف اور صرف قانون نافذ کرنے والے ادارے وزارت داخلہ کے توسط سے منگوا سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ مختلف
مختلف جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے حوالے کیے جاتے ہیں. ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق صوبائی حکومتیں اپنے ہوم ڈپارٹمنٹ کے ذریعے فیڈرل ہوم ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرتی ہیں, اور اس کے بعد یہ جو چین ہے, یہ سرکل ہے, یہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے. پھر اس سچویشن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس آنسو گیس چلانے والی گنیں اور ان کے شیل کہاں سے آئے, اور اس سوال کا جواب اگر آپ نے تلاش کرنا ہے تو پھر آپ کو لاہور میں زمان پارک میں گلگت بلتستان کی پولیس کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا, اور عمران خان صاحب کے 10 سالہ دور اقتدار جو خیبر پختونخوا میں رہا ہے اس کے تمام مناظر کو بھی آپ کو اپنے مد نظر رکھنا پڑے گا. تب ہی آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ آنسو گیس کے شیل وہاں پر خاص طور پر پلاننگ کے ذریعے منگائے گئے, جس کا اشارہ چکوال انٹرچینج پر عمران خان صاحب کو 10 منٹ کی ملاقات میں دیا گیا تھا. اور اسی دوران عمران خان صاحب نے گو سلو کی پالیسیز کو اپنایا, کارکنوں کو وہاں پر اکٹھا کیا, ان کو مسلح کیا, ان پر پتھراؤ کی ان کو اجازت دی, اور ساتھ ہی ان کو آنسو گیس کے شیل جو ہیں وہ پرووائڈ کیے گئے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے ممکنہ طور پر جو ابھی تک بات سامنے آ رہی ہے ان کی طرف سے. اور اس کے بعد پولیس کے اوپر نہ صرف آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی بلکہ جوڈیشل کمپلیکس کے احاطے میں بھی آنسو گیس کے شیل آ کے گرے, بلکہ وہ عدالت جہاں پر عمران خان صاحب نے پیش ہونا تھا, یعنی جج ظفر اقبال صاحب کی عدالت جہاں پر توشہ خانہ کیس کی سماعت ہونی تھی, اس عدالت میں بھی آنسو گیس کے شیلز کی طرف شیل پھینکنے کی وجہ سے پھیلنے والا دھواں بھر گیا. اور اس دوران عمران خان صاحب کی گاڑی جب اس گیٹ پر آتی ہے تو بونٹ پہ بھلا کون بیٹھا ہوتا ہے؟ بونٹ پہ, گاڑی کی بونٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں جناب مراد سعید صاحب, اور وہ جو کارکنان ہیں جن کی تعداد تقریباً کوئی 200-150 کے قریب تھی, وہ گاڑی کے آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور مراد سعید صاحب ایک ٹیکٹیکل پوزیشن لے کر وہ جو گاڑی کے جو ڈرائیور ہیں ان کو آگاہ کرتے ہیں, ان کو تھوڑا سا گاڑی کو پش کرنے کا جو ہے وہ اشارہ کرتے تھے. گاڑی تھوڑی سی پش ہوتی تھی, کارکنان پر گاڑی کا دباؤ آتا تھا جس پر گیٹ پر دباؤ بڑھ جاتا تھا, اور عمران خان صاحب نے یہاں پر بھی وہ گیٹ جو عمران خان کے لیے مختص کیا گیا تھا کہ عمران خان نے اس گیٹ سے آنا ہے, عمران خان نے اپنی مرضی کے گیٹ سے جوڈیشل کمپلیکس میں جانے کا فیصلہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب آج پھر اس گرفتاری سے بچنا چاہتے ہیں جس کا اظہار خود عمران خان صاحب کی طرف سے کیا گیا, اور واقعتاً اسلام آباد میں کیے جانے والا بلڈ اپ اور خاص طور پر جوڈیشل کمپلیکس کے بیک یارڈ میں کھڑی ہونے والی ایک بختر بند گاڑی کی موجودگی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی, اور ساتھ وہاں پر نیب ٹیم کی موجودگی بھی اسی سمت میں اشارہ کر رہی تھی کہ آج عمران خان کو جو سیاں ہیں وہ لے کے ہی جائیں گے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایک جانب یہ بلڈ اپ کیا گیا, دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر کی گئی کہ ان کو جو ہے تمام ادارے بشمول نیب کو روکا جائے کہ وہ عمران خان کو گرفتار کریں. آلدو اس وقت شام کے 5 بجنے والے ہیں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, اس وقت تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی جو درخواست ہے اس کی سماعت نہیں کی تھی, کیونکہ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے اس درخواست کے اوپر متعدد اعتراضات عائد کیے گئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ پیش رفت ہوتی ہے. اسد عمر صاحب ایک خط لکھتے ہیں معزز چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب کے نام, جس میں عمران خان کی گرفتاری اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں اور خاص طور پر زمان پارک لاہور میں ہونے والے جو پولیس ایکشن ہے اس پر ان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا جاتا ہے. اور پھر یہ خبر خود پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سامنے آتی ہے کہ یہ خط جو اسد عمر صاحب نے تحریر کیا ہے, یہ خط ذاتی طور پر چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب تک پہنچایا جائے گا, اور اس کی ذمہ داری دی جاتی ہے سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب کو. اسد کیسر صاحب کو وہ خط دیا جاتا ہے, ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ خود جائیں معزز چیف جسٹس آف پاکستان سے ملنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پر, اور جا کر ان کو یہ خط دیں. پھر ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ پائن سدھا نہ چلے جانا, کوئی نواں کٹا کھل جائے گا, لہٰذا آپ جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان, اور وہاں پر موجود ہوں گے رجسٹرار سپریم کورٹ یا ڈیپٹی رجسٹرار سپریم کورٹ, وہاں پر جا کر ان کو یہ خط دیں تاکہ یہ وایا چینل جو ہے, جو ایک لیجٹمیٹ چینل ہے, اس کے ذریعے معزز چیف جسٹس آف پاکستان تک یہ خط پہنچ جائے. ادروائز پہلے پلاننگ یہ تھی کہ یہ خط ذاتی طور پر اسد عمر صاحب چیف جسٹس صاحب کے گھر جائیں گے, ان سے ملاقات کی درخواست کریں گے, اور اگر چیف جسٹس نے ان سے ملاقات کی تو وہ تمام تر صورتحال سے معزز چیف جسٹس کو آگاہ بھی کریں گے اور ان کو وہ خط بھی دیں گے. اب اس وقت امپورٹنٹ چیز ہے, امپورٹنٹ معاملہ یہ ہے کہ جو قانون ہے
اس قانون پر عمل درآمد ضروری ہے۔ عمران خان صاحب نے بلا شبہ آج تمام تر کیسز کے اندر عبوری ضمانت لے کر وہ پیش ہوئے ہیں توشہ خانہ کیس میں جج صاحب کے سامنے، لیکن قانون کے اندر اور بھی بہت ساری گنجائشیں موجود ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف اپلائی کی جا سکتی ہیں۔ جس طریقے سے کل لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو بلینکٹ کور دینے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا جناب ہم آپ کو بلینکٹ کور نہیں دے سکتے، جن مقدمات میں آپ کی درخواستیں ہمارے سامنے ہیں ہم صرف انہی کے اوپر آپ کو پروٹیکٹیو بیل دے سکتے ہیں، اور پھر وہ 9 مقدمات سامنے آئے جس پر ہائی کورٹ نے ان کو پروٹیکٹیو بیل دے دی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی مثال کے طور پر آج زمان پارک سے جو کچھ برآمد ہوا ہے، آئی جی پنجاب نے اس پر پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جناب ہمیں وہاں سے بنٹے ملے، ہمیں وہاں سے جناب گلیلیں ملی، ہمیں وہاں سے شہد کی بوتلیں ملیں کوٹس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہے کچھ ان کو کلاشن کافس ملی ہیں، کچھ رائفلیں ملی ہیں، اور اس کے بھی مقدمہ یقینی طور پر درج کیا جائے گا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ مقدمہ درج نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے 60-70 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ مقدمے بھی درج ہوں گے۔ اب اگر نیب کی ٹیم وہاں پر موجود ہے اور نیب اگر آج عمران خان کو اپنی کسٹڈی میں لینا چاہتی ہے تو نیب کا تو پہلا ریمانڈ ہی کم از کم 14 دن کا ہوتا ہے، اور یہ جو کم از کم 14 دن اور زیادہ سے زیادہ 90 دن۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج عمران خان صاحب کو نیب اپنی کسٹڈی میں لیتی ہے، کیونکہ جب میں نے آپ سے بتایا کہ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک کسی نے عمران خان صاحب کی اس درخواست جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دی تھی اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب کے چکر میں آنے کے بعد عمران خان صاحب کے لیے فوری طور پر کسی طرح کی کوئی گنجائش حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا، اور وہ جو ہے سرکاری مہمان ہی ان کو بننا پڑے گا۔ اور اگر سرکاری مہمان بننا ہے تو پھر عمران خان صاحب نے جس بات کا اظہار کیا ہے ایک غیر ملکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اسی گاڑی میں جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، تو اس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ مجھے گرفتار کیا گیا تو پاکستان کے حالات کیا ہوں گے یہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کے بعد چیزیں میرے کنٹرول سے نکل جائیں گی۔ اور شبلی فراز کی طرف سے بیان سامنے آیا جس کے اندر انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں خانہ جنگی کی بھی دھمکی دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے جو ابھی چند گھنٹے ہیں یہ بتائیں گے کہ پاکستان کی سیاست کا رخ کس طرف ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔